अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोगों के? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत। मैं हूं आपका होस्ट अता अंजुम और इस वक्त पाकिस्तान में हूं और छुट्टियों पर हूं। ज़्यादातर मैं इटली में होता हूं क्योंकि इटली में मैं एक इटालियन फैमिली के साथ काम करता हूं। एडमिनिस्ट्रेटर हूं मैं उन लोगों का, फैमिली का। तो दोस्तों, वक्तन फ़वक्तन मैं आप लोगों के लिए वाक़यात भेजता रहता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरे वाक़यात सुने, मुझे लाइक्स दिए और अच्छे व्यूज़ दिए, कमेंट्स दिए। तो बस आपसे दरख्वास्त ये है कि आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा क्योंकि इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये ज़िंदगी का एक रियल वाक़या है। ये रियल वाक़या मेरे अपने साथ पेश आया था इटली के अंदर। ये 1995 की बात है। हम लोग इटली में उस वक़्त बीच के ऊपर माल वगैरह बेचते थे। यूरोप के अंदर जो है जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने जो है, क्योंकि गर्मी आती है वहाँ, ज़्यादातर सर्दी रहती है, इसलिए बीच का सीज़न होता है। और वहाँ पे वो लोग अपनी छुट्टियाँ गुजारने बीच पर आते हैं और आके वो समंदरी लिबास में जो होता है उसमें वो आके लेटते हैं, बैठते हैं। उस दौरान पे हम लोग वहाँ पर ज्वेलरी का काम करते थे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी प्लस स्टोन्स का, जिसमें अंगूठियाँ, बड़े बड़े लंबे हार, खूबसूरत कलरफुल हार और इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स चांदी के अंदर ये सब हम लोग बेचते थे। ये माल हम लोग ज़्यादातर इंडिया से, राजस्थान से आता है और पाकिस्तान का शहर पेशावर, वहाँ से हम लोग लेकर जाते थे। तो दोस्तों, हम लोग टोरिनो शहर में रह रहे थे। टोरिनो शहर जो है फ्रांस के बॉर्डर के पास ही है। तो हम सर्दियों का सीज़न वहाँ गुजारते हैं, जो क्रिसमस वगैरह में माल बेचते हैं शहरों में। तो जब गर्मी आती है तो हम मूव करते हैं समुद्री इलाकों की तरफ। तो हम लोग प्रोग्राम बनाया, जब आने लगा जून, हमने प्रोग्राम बनाया। इटली का शहर है जेनेवा। जेनेवा का शहर टोरिनो से 2 घंटे के रास्ते पर है। तो हम तकरीबन 9 लड़के थे। हम लोगों का एक ग्रुप जो था वो तैयार हुआ कि हमने सीज़न जो है 3 महीने जेनेवा में गुजारना है। उस वक़्त हम होटलों में रहा करते थे। तो हम प्रोग्राम के मुताबिक हमने एक ट्रेन ली और हम शाम के टाइम 2 घंटे का सफ़र करके जेनेवा शहर में सब पहुंच गए। जेनेवा शहर में स्टेशन प्रिंसिपे के नाम से है। तो उसके करीब ही तकरीबन 5 मिनट डिस्टेंस पे हमें एक होटल मिला। उस होटल का नाम था होटल अलेचिया। होटल अलेचिया के जब हम काउंटर पे गए तो वो 2 पोर्शन पे था, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। हम सेकंड फ्लोर पर गए तो वहाँ पर हम सेकंड फ्लोर पर रहना चाहते थे क्योंकि वहाँ के कमरे बहुत अच्छे थे, हम यूज़ टू थे, आते जाते रहते थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे और वहाँ की मालिकन जो थी, उनका नाम एंजेला था, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है हमारे पास 4 कमरे अवेलेबल हैं सेकंड फ्लोर पर और 1 सिंगल रूम हम नीचे दे सकते हैं तुम्हें। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसने कहा बाद में जगह बनेगी तो आपको ऊपर ले आएंगे, जो भी नीचे जाएगा। हमें जनाब कमरे मिल गए। तो हम तकरीबन जब वहाँ पहुँचे और हमने अपना सामान वगैरह सिस्टमाइज़ किया, खाने पीने का जो भी कुछ अरेंज हमने पहले दिन बाहर से करना था क्योंकि पकाने की होटलों में इजाज़त नहीं होती थी। तो अगले दिन हमने मैनेज करना था कि हम किस तरीके से यहाँ चलाएँगे। बहरहाल पहले दिन शाम हो चुकी थी। हम लोगों ने बाहर से फ़ास्ट फूड वगैरह मंगाया, पिज़्ज़ा और शवारमा वगैरह इस किस्म की चीज़ें, टर्किश कबाब, वो मंगाए। हमने वो खाया पिया, हंसते बोलते रहे, टीवी देखते रहे। रात के 12 बजे तक हम लोग वहाँ बैठे रहे। डिसाइड ये हुआ कि वो 8 आदमी दोस्त हमारे 2-2 करके 4 कमरों में डिवाइड हो गए। मेरे लिए डिसाइड ये हुआ कि मैं नीचे जो सिंगल रूम है मैं उसमें जाके रहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
میں نیچے آیا 12 بجے کے بعد. اینجلا مجھے ملی جو مالکن تھی، اس نے مجھے روم دکھایا. میں نے روم کا جائزہ لیا، اپنا بہترین وہاں پہ بیڈ لگا ہوا تھا، سینٹر کے اندر سنگل روم تھا. میں آ کے وہاں لیٹ گیا. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی فلور پر کافی سارے کمرے تھے، ان میں زیادہ تر افریقن لڑکیاں ٹھہری ہوئی تھیں کیونکہ وہ مجھے آتی جاتی نظر آ رہی تھی، اس لیے میں نے ان کو دیکھا. میں جب اس کمرے میں چلا گیا تقریباً 12:30 بج گئے ہوں گے. آدھا گھنٹہ مجھے لگ گیا سامان سیٹنگ یہ وہ کرتے ہوئے. اس کے بعد میں اپنے بسترے پر جا کے لیٹ گیا. اب کیونکہ ہم نے ایک ڈائریکشن لینی ہوتی تھی اگلے دن کے لیے، میں بسترے پر لیٹ کر میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کل کون سے شہر سے شروع کرنا ہے. ایک علاقہ ہے لوانو، ایک کا نام ہے کیاوری، لاسپیزیا، اس طرح مختلف ناموں سے ان کے سٹیشنز ہیں. کیونکہ میں یوز ٹو تھا، ہر سال آتا جاتا تھا، تو ابھی میں اس چیز کو سوچ رہا تھا. میری عادت ہے گرمی ہو سردی ہو میں اوڑھ کے سوتا ہوں. میں نے جناب سفید رنگ کی چادر تھی، اس کو میں نے اوپر لے لیا کیونکہ گرمیوں کے دن تھے، پھر بھی میں اوڑھ کے سوتا تھا. تو میں اوڑھ کے ابھی میں سوچ رہا تھا کل کی ڈائریکشن کے بارے میں، اور میں پوری طرح جاگ رہا تھا. اچانک کیا محسوس کرتا ہوں کہ دونوں انگلیوں کے پور کسی نے زور زور سے میری پسلیوں میں مارے. سیدھی طرف کی پسلیوں میں زور زور سے اس انگلیوں کے پور جو تھے، پورا پورا پنجہ جو ہوتا ہے، وہ کسی نے میرے گڑانے کی کوشش کی، اور جیسے کسی کو جگایا جاتا ہے. کیونکہ یہ انیون سی بات تھی، میں ایک دم سے گھبرا گیا اور ایک دم سے میں نے چادر ہٹائی اور ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا. لیکن مجھے انگلیوں کے پور محسوس ہو رہے تھے اس وقت بھی. میں بڑا حیران پریشان ہوا. میں ایک دم سے اٹھ کے میں نے کھڑکی تھی بہت بڑی جو نیچے کی طرف، مطلب ویژن نظر آتا تھا، سب کچھ نظر آتا تھا، لیکن کیونکہ سناٹا تھا رات کا، اس واسطے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. خیر میں نے کیا کیا، میں نے وہ کھڑکی احتیاطاً بند کر دی. بند کرنے کے بعد میں دوبارہ آ کے لیٹ گیا. ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے شاید وہم تھا. خیر میں آ کے پھر لیٹ گیا. جب میں لیٹ گیا تو میں نے آ کے دوبارہ سے چادر لے لی. اب کیونکہ فکر تھی کاروبار کی، اگلے دن سے یہ تھا کہ کس کے پاس جائیں گے، کیسے مال بیچیں گے، سب کچھ. تو ایک ڈائریکشن ڈیسائیڈ کر رہا تھا ذہن کے اندر. آپ یقین کریں ایک دم سے پھر وہی ہاتھ، پھر وہی انگلی کی پورے زور زور سے میری پسلیوں کے اندر لگی، اور مجھے باقاعدہ طور پہ اپنی زبان میں یہ سنائی دیا، اٹھ 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 یہاں سے، تجھے کہا نہیں یہ جگہ چھوڑ دے، یہاں سے اٹھ یہاں سے. جب مجھے یہ آواز محسوس ہوئی تو میں نے ایک دم سے وہ چادر کو ہٹایا. چادر کو ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید رنگ کا سایہ، اور بہت لمبا سایہ جو کمرے کی چھت تک، یعنی تقریباً 12 فٹ تک لمبا تھا. اور وہ صرف سایہ تھا، کوئی آنکھ نہیں، کوئی ناک نہیں، کچھ بھی نہیں. صرف یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ اوپر گردن ہے، اور اس کے بعد جیسے عرب لوگ ایک لمبا چوگا پہنتے ہیں سفید رنگ کا، اس طریقے سے پورا سفید وہ سایہ. میں تو ایک دم سے خوف کے مارے گھبرا گیا، اور کس وقت میری بری چیخ نکل گئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ مجھے بعد میں پتہ چلا جب میں باہر گیا تھا. تو جیسے ہی میری چیخ نکلی تو میں، کیونکہ اندر سے دروازہ لاک کر بیٹھا تھا لیکن چابی اسی میں لٹک رہی تھی، میں تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا، اور میرا سینس کام کر رہا تھا کہ دروازے کو فٹافٹ چابی کھولوں اور باہر نکل جاؤں. میں نے جیسے ہی چابی کھولی ایک دم سے دروازہ کھول کے میں باہر آ گیا. جب میں باہر نکل کے آیا تو کیا دیکھتا ہوں وہ ساری افریقن لڑکیاں اپنے اپنے کمروں سے نکل کے باہر آ چکی تھیں، اور ہوٹل کی مالکن اینجلا وہ بھی باہر آ چکی تھی. چند لمحوں کے لیے گھبراہٹ میں انہیں دیکھتا رہا، وہ مجھے دیکھتے. آخر اینجلا نے کہا، انجم کیا ہوا، کیا ہوا، تو اتنی زور سے چیخا ہے کہ پورے ہوٹل میں تیری آواز آئی ہے. میں نے کہا میری چیخ نکلی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تو چیخا ہے تو ہم سب کٹھے ہوئے. میں نے کہا اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا میری چیخ کب نکل گئی. کہنے لگی معاملہ کیا ہے؟
میں نے خیر اس کو بتایا، میں کہ اینجلا میرے ساتھ اسی طرح مسئلہ ہوا، پہلے اس نے مجھے ایک دفعہ انگلیوں کے پور مارے پسلیوں میں اٹھا تو غائب تھی، اس کے بعد جب میں دوبارہ لیٹ گیا تو دوبارہ سے اس نے مارا اور مجھے یہاں سے فوری طور پہ جگہ چھوڑ دینے کے لیے کہا، تو میں باہر آ گیا چیخ کے۔ کہنے لگی نہیں انجم کیا ہو گیا، تو سو گیا ہوگا، تو ڈر گیا ہوگا، خواب میں ہوگا۔ میں نے کہا امپاسبل، میں سویا ہی نہیں، میں تو ابھی لیٹا ہوں، سوچ رہا ہوں اپنے کام پہ جانے کی صبح۔ نہیں تو ڈر گیا ہوگا اور یہ اور وہ۔ اب وہ جو افریقن لڑکی تھی وہ مجھے بڑے ہی پراسرار طریقے سے دیکھ رہی تھی۔ خیر مجھے شرم بھی آئی، میں نے کہا یار آخر مطلب ہے اس طریقے سے ڈر جانا بھی شیم فل بات ہے۔ خیر میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ میں نے دروازہ کھول کے دوبارہ کمرے میں دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر میں ہمت کر کے میں نے دل میں اللہ کا کلام پڑھ کے اپنے پہ پھونکا اور میں دوبارہ سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اب سناٹا تھا، رات کا تقریباً 1:15 بج چکا ہوا تھا۔ میں نے خیر دروازے کو بند کیا، لیکن اس دفعہ میں نے لاک نہیں کیا۔ میں تیار تھا فوری طور پہ بھاگنے کے لیے، لیکن مجھے اپنی نانی مرحوم کی ایک بات یاد آ گئی۔ میری نانی نے ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا کہ پاکستان سندھ کے اندر ایک سکھر شہر ہے، اس سے متعلقہ گاؤں ہے علی وان، گوٹھ علی وان۔ اس علی وان گاؤں کے اندر پرانے دور کے مکانات ہیں جو پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے کے مکانات ہیں، حویلیاں ہیں، اور جو لوگ پاکستان سے مائیگریٹ کر کے ہندوستان چلے گئے تھے یہ ان لوگوں کے خالی مکان تھے، اور جو ہندوستان سے یہاں مائیگریٹ کر کے آئے تھے وہ ان میں بس گئے تھے۔ ان میں ہماری نانی وغیرہ بھی تھیں۔ تو دوستو نانی نے یہ واقعہ بتایا کہ وہ حویلی نما مکان کے اندر اس وقت یہاں لائٹ بھی نہیں ہوا کرتی تھی، مکمل گاؤں تھا، جنگل تھا۔ کہنے لگی ایک رات گاؤں کے اندر کوئی جس طرح میلے وغیرہ لگتے ہیں وہ لگے ہوئے تھے، تو میرے نانا دوسرے دوستوں کے ساتھ اس میں گئے ہوئے تھے میلے کے اندر۔ تو اس وقت گاؤں میں 10 بھی بجتے تھے تو سناٹا ہو جاتا تھا۔ کہنے لگی کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، یعنی میرے 3 ماموں تھے، وہ بالکل چھوٹے چھوٹے سے تھے، یعنی کہ 1-1 1.5 2-2 سال کی چھوٹ بڑائی تھی۔ وہ تینوں ماموں ایک چرپائی تھی اس کے اوپر سو رہے تھے۔ اس چرپائی کے سامنے ایک زینہ تھا، سیڑھیاں جو چھت کے اوپر جاتی تھی۔ تو میری نانی بتاتی ہیں کہ جب سناٹا ہو گیا دیے کی لائٹ جل رہی تھی تو اچانک کہتی ہیں ایک چھن 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 کی آواز مجھے آنے لگی، جیسے سیڑھی پہ سے کوئی اتر رہا ہے۔ کہنے لگی میں خوف کھا گئی، پتہ نہیں کون اس وقت کیا ہے۔ کہتی ہیں تھوڑی دیر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک عورت جو راجستھانی لباس کے اندر سجی دھجی زیورات میں لدی پدی اور ماتھے پہ ٹیکا لگا ہوا اور بہت خوبصورت عورت، اور اس کے پاؤں میں باقاعدہ پائل، اور وہ چھن 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 کرتی ہوئی سیڑھی کے نیچے اتر آئی، اور اس نے آ کے مجھے میری نانی سے کہا کہ شریفن یہ جگہ جہاں تیرے بچے سوئے ہوئے اس جگہ کو فوری طور پہ چھوڑ دے، یہ ہماری جگہ ہے، یہاں پہ ہم رہتے ہیں۔ تو میری نانی کہنے لگی میں خوف سے گھبرا گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ خیر کہنے لگی کہ میں کیسے اٹھاؤں، میں تو اکیلی ہوں اس چرپائی کو۔ اس نے کہا یہ چرپائی میں تیری خود اٹھواتی ہوں تیرے ساتھ۔ خیر میری نانی نے کہا کہ اس نے وہ چرپائی میرے ساتھ اٹھوائی اور اٹھوا کے ایک سائڈ پہ کر دی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو ہم یہاں رہتے ہیں اور سینکڑوں سال سے یہاں رہتے ہیں، اس جگہ پہ دوبارہ اگر کسی نے چارپائی بچھائی یا یہاں پہ کوئی لیٹا بیٹھا تو بہت بڑا ہم نقصان کر دیں گے تمہارا۔ اگر تم اس جگہ کو چھوڑ دو گے ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم رہتے رہو، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کے وہ جناب جیسے ہی آئی تھی اسی طریقے سے سیڑھیوں پہ چھن 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 کرتی چڑھتی اوپر چلی گئی۔ اس کے بعد خیر میری نانی کہہ رہی ہے میں سہمی ہوئی بچوں کے ساتھ وہاں پڑی رہی، اور رات کے کسی پہر 11 ساڑھے 11 بجے جب نانا آئے تو ہماری نانی نے یہ واقعہ ان کو بتایا۔ تو دوستو
میری نانی کے اس واقعے سے مجھے یہ سبق ملا کہ جہاں پہ میرا بیڈ پڑا ہوا تھا کمرے کے اندر، مجھے اس بیڈ کو فوری طور پہ اس جگہ سے ہٹا لینا چاہیے۔ یہ میرا آئیڈیا تھا۔ میں نے خیر اپنا بیڈ کمرے میں سے کھینچا اور بالکل دروازے کے ساتھ ہوٹل کے جوڑ دیا۔ اتنا صرف چھوڑا کہ جیسے ہی کوئی مجھے خوف ہو یا ڈرایا جائے تو میں فوری طور پہ دروازہ کھول کے یہاں سے باہر نکل جاؤں۔ خیر میں اس چرپائی پہ لیٹ گیا۔ اس کے بعد میں نے قرآن پاک کی مختلف صورتیں تھیں وہ پڑھی، اور پڑھ کے اپنے پر دم کیا، پھونکا ان کو، اور میں رات کے پتہ نہیں کس پہر تک جاگتا رہا، اسی ڈر میں کہ اب آئی کہ اب آئی کہ اب آیا یا اب آیا۔ لیکن اللہ کا شکر وہ چیز دوبارہ میرے پہ ظاہر نہیں ہوئی، نہ آئی۔ پتہ نہیں کس ٹائم میں سویا، اور میں سوتا ہی رہا۔ 11-12 بج گئے مجھے اگلے دن، جب ہوٹل والوں نے نوک کی، کیونکہ صفائی وغیرہ کو وہ کرتے تھے، تب میری آنکھ کھلی۔ تب میں نے اٹھ کے دیکھا تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا، دوبارہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ خیر میرے دوست کچھ کام پہ چلے گئے تھے، 1-2 رہ گئے تھے۔ میں ان کے پاس صبح گیا، اٹھ کے ان کو سارا واقعہ رات کا بتایا۔ انہوں نے کہا یار آپ ایسا کرو، اس کمرے کو چھوڑ دو، ہم کہیں اور چلتے آج مالکن سے بات کریں گے، تمہیں ایڈجسٹ کریں گے۔ میں ان سے مل کے دوبارہ جب نیچے آیا اپنے کمرے میں، تب وہ کافی ساری افریقن لڑکیاں مجھے ملی۔ انہوں نے مجھ سے رات کے واقعے کی تفصیل پوچھی، میں نے ساری تفصیل انہیں بتائی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک انٹرسٹنگ بات بتائی، کہنے لگی انجم یہ تو پہلا شخص نہیں ہے جو اس کمرے میں ڈرا ہے، اس کمرے میں جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کمرے کے اندر کوئی آدمی تھا، وہ کسی لڑکی کو لے کے آیا تھا، اور اس لڑکی کو نہ جانے کس وجہ سے اس کا قتل کیا، اور وہ جو کھڑکی ہے اس کمرے کی وہاں سے وہ بھاگ گیا تھا۔ تو بعد میں پھر وہ پولیس کیس تھا، انکوائری تھی، لیکن اس کا کیا بنا نہیں بنا، بہرحال اس کے بعد سے یہ واقعہ اس ہوٹل میں پیش آتا ہے۔ تو دوستو یہ ایک اوریجنل واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا، اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ چیزیں، ڈراؤنی چیزیں، اور میرے خیال میں وہ جنات میں سے تھے جسے میں نے دیکھا۔ تو میں نے اللہ کو جان دینی ہے، یہ واقعہ حقیقت میرے ساتھ گزرا تھا جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے۔ تو دوستو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ زندگی ہے، اس میں واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور بس اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کا کلام پڑھ کے اپنے پر پھونکا جائے، تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو دوستو اگر پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے اچھے دوستوں کو شیئر کریں۔ میرے پاس بہت ساری سٹوریز ہیں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے، تو میں انشاءاللہ سناتا رہوں گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے انجم الطاق کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔